अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नए सबक के साथ और तजवीद के नए बहुत सारे कवायद के साथ हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। गुज़िश्ता क्लास में हमने आयत नंबर 94 सूरह बकरा पारा पहला की तिलावत की थी। आज हमने पढ़नी है आयत नंबर 95 और आयत नंबर 96। तो आज के सबक की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु, अक्सर लोग पढ़ते हैं अऊज़ु, ये गलत है। बाज़ लोग पढ़ते हैं अऊज़ु, ये गलत है। आपने पढ़ना है अऊज़ु। अऊज़ु हमज़ा और आइन दोनों दो मुख्तलिफ मखरज हैं। इसको अक्सर लोग इकट्ठा कर लेते हैं। हमज़ा की आवाज़ होती है हमज़ा ज़बर आ, जबकि आइन की आवाज़ होती है आइन ज़बर आ। ठीक है, यहाँ पे है हमज़ा ज़बर आ, आइन पेश व अऊ। दोनों की आवाज़ अलग अलग मखरज से निकलती है, तो दोनों को अलग मखरज से निकाल के अदा करेंगे। अगर दोनों को आप एक मखरज से निकालते हैं तो आपने आऊज़ु से ही सबक का आगाज़ गलत कर दिया। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हा के मखरज पे ध्यान रहे। वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। वलन, यहाँ पे तजवीद का एक बड़ा कायदा हो रहा है जिसको इदगाम बिलगुन्ना कहते हैं। जब कभी नून साकिन या तनवीन यानी कि दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद, ये दो पेश है, ये दो ज़ेर है, इसी तरह दो ज़बर के बाद दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद वाला हर्फ यमून में से होगा या मीम वाव नून। अगर इन चारों में से होगा तो नून साकिन या नून तनवीन को उसके साथ मिला के गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है हमने इसको? वलन यतमन्नहु, यहाँ पे इदगाम बिलगुन्ना हो रहा है, मिलाने के साथ साथ गुन्ना भी होगा। ठीक है, ये नून साकिन है और ये यमून में से या है। यहाँ पे नून के ऊपर शद है। जब भी नून पे शद होगी या मीम पे शद होगी तो गुन्ना मस्ट है। गुन्ना नाक में जो आवाज़ आती है, जैसे हम रुक जाते हैं मन्नहु मन्नहु, जो ख़ास आवाज़ आपको रुकने की आई है इसी को गुन्ना कहते हैं। एक बड़ी गलती यहाँ पे की जाती है, अक्सर लोग पढ़ते हैं वलन यतमन्नहु। ये एक बहुत बड़ी गलती है जो आम तौर पे की जाती है, तो आज ही इसी वक्त अपनी इस गलती की इस्लाह कर लें। हु नहीं पढ़ सकते, ये है हा पेश हु। अगर हा पे उल्टा पेश हो तो हम समझेंगे ये हु है। ठीक है, ये है हा पेश हु। याद रखें, वाव ज़बर वा, मिकदार ज़बर ज़ेर पेश की इतनी ही होती है जितना हम अदा कर रहे हैं। जैसे कि ये वाव ज़बर वा, ये हा पेश हु, ये जीम ज़ेर जी, व हु जी। इस मिकदार को अगर आपने कंट्रोल कर दिया ना तो आप यकीन करें 80% आपकी गलतियाँ खुद ही ठीक हो जाएंगी। अबदम बीमा, कैसे? अबदम बीमा। यहाँ पे फिर से तनवीन आया है। मैंने कहा था ना नून साकिन या तनवीन के बाद यमून आ जाए। यहाँ पे तनवीन के बाद यमून में से कोई हर्फ नहीं आया लेकिन बा आया हुआ है। तो जब भी नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को इस मीम में बदल देते हैं। तो बजाय तनवीन के या नून साकिन के मीम पढ़ा जाता है। ठीक है, और गुन्ने के साथ पढ़ा जाता है। अबदम बिमा क़द्दमत, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। हमज़ा ज़बर या आई, दाल ज़ेर या दी, ऐदीहिम। हा के मखरज का ध्यान रखना है। अगर हा को वाज़ह करके ना पढ़ा तो ये हा बन जाएगा या खौ बन जाएगा और लफ्ज़ गलत हो जाएगा। हमने इसको पढ़ना है ऐदीहिम। ये या साकिन से पहले ज़बर है तो ये या लीन है, इसे नरमी से पढ़ा जाता है, बगैर खींचे का पढ़ा जाता है। यहाँ पे या साकिन से पहले ज़ेर है तो ये या मद्दा है, इसे खींच के पढ़ा जाता है। और यहाँ पे
اس کو لمبا کرنا کھینچنا ایک ہی بات ہے. واللہ علیم بالظالمین. پھر سے ہمارے پاس اقلاب کی مثال آئی ہے. یہاں پہ بھی تنوین کے بعد با تھا تو تنوین کو میم میں بدل دیا گیا. یہ دیکھیں یہاں بھی تنوین ہے, دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. یہ ہے تنوین. تنوین کے بعد با آیا تو تنوین کو میم میں بدل دیا, اسی کو کہتے ہیں اقلاب. تو تنوین کے بجائے میم پڑھا جائے گا. جیسے کہ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں علیمن, تنوین پڑھ لیتے ہیں. ہم نے یہاں پہ میم میں اس کو ملا دینا ہے. کیسے؟ علیم بالظالمین. پر پڑھے جانے والے 7 حروف پکے اپنے ذہن میں رکھ لیں. یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑھے جاتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ خا نقطے والا, صاد یہ والا. اب اس کو صادقین کے بجائے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ صادقین. یہ والا صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ زواد, جو کہ اس وقت یہاں پہ نہیں ہے. صاد, زواد, غین, غین بھی ابھی نہیں نظر آ رہا. توا کو بھی پر پڑھتے ہیں, یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. زوا, جیسا کہ بالظالمین. اگر اس کو ہم زوا نہیں پڑھیں گے تو یہ را زا والا زا بن جائے گا. ٹھیک ہے. توا, زوا اور قاف, یہ قدمت پر کرنا اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ. اب بعض لوگ یہاں پہ بھی بڑی غلطی کرتے ہیں, وہ پڑھ لیتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ. یہ بہت زیادہ بڑی غلطی ہے. یہ ہاں اور نہ کے معنی والی غلطی ہے, یعنی منفی اور مثبت غلطی ہے, مثبت کی غلطی ہے. جیسا کہ اس کا معنی ہم آپ کو بتاتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ, اور البتہ ضرور بضرور آپ پائیں گے ان کو. یہ پیچھے کافروں کی بات ہوتی ہے. أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ, تمام لوگوں سے زیادہ لالچی زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے شرک کیا, یعنی وہ زندگی کے زیادہ حرص کرنے والے ہیں. یہ تو اللہ پاک نے فرمایا. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ, ہم کہتے ہیں آپ ان کو ضرور بضرور نہیں پائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں آپ ان کو پائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ولا پڑھتے ہیں تو آپ تو معنی ہی بدل دیتے ہیں. اسی لیے ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ٹھیک کرنا کتنا ضروری ہے. تو وَلَا تَجِدَنَّهُمْ ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. واو زبر وا, لام زبر لا, والا, تا زبر تا, ولا تا, جیم زیر جی, ولا تجی دنہم. نون پہ یہ والی جب شد آئے گی تو غنہ کرنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. احرص الناس, ہا کے مخرج کا دھیان رکھیں. را تو کبھی پر پڑی جاتی ہے کبھی باریک, اس لیے یہ حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہے. را کے اوپر زبر یا پیش ہوگی تو را پر پڑی جائے گی. را کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑی جائے گی. صاد ہر حال میں پر پڑا جائے گا, اسی لیے ہم دونوں کو پر پڑھیں اس وقت. احرص الناس, احرص الناس. نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے, سین کو لمبا نہیں کرنا, سین زیر سی ہے. علی حیاہ, علی حیاہ. عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں. اگر آپ اس کو علا پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے خبردار سنو. علا پڑھیں گے تو اس کا معنی ہے پر, کسی چیز کے اوپر, یعنی زندگی پر. ٹھیک ہے. علی حیاہ, ایسے آواز نکالنی ہے. حیاہ, یہ وقف کی علامت جیم ہے اور اس کے اوپر 3 نقطے ہیں. دوسری بھی وقف کی علامت پڑھیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا کیا معنی ہے. جب ہم وقف کرتے ہیں کسی جگہ پہ تو گول تا اگر آخر میں آ رہی ہے تو گول تا گول ہا بن جاتی ہے, اسی لیے ہم نے اس کو وقف کی حالت میں پڑھا. حیاہ, علی حیاہ. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ. وَمِنَ الَّذِينَ, واو زبر وا, میم زیر می, وامی, نون زبر لام نل. وَمِنَ الَّذِينَ, اب
آپ چیک کریں یہاں پہ یا مدہ کے علاوہ سارے لفظ ہم نے مقدار کے حساب سے کم پڑھے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ یہ یا مدہ ہے اس لیے ہم نے اس کو کھینچ کے پڑھا. یاد رکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا, اسے کھینچ کے پڑھیں گے. واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو وہ واو مدہ ہوگا, اور اگر الف لفظ الف سے پہلے زبر ہوگی تو وہ الف مدہ ہوگا. الف کا ساکن ہونا ضروری نہیں ہے لیکن یا اور واو کا ساکن ہونا بہت ضروری ہے. اشرکو اشرکو را کو پر پڑھنا ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں جب بھی اس طرح جیم آئے اور اس کے اوپر 3 نقطے آئیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی ایک جیم پہ آپ نے رکنا ہے, دونوں پہ ایک ٹائم میں نہیں رکنا اور دونوں بغیر رکے پڑھ کے آگے بھی نہیں جانا. یعنی کہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا تھا نا, ہم نے پڑھا حیا, تو یہاں پہ ہم وقف نہیں کریں گے. اگر ہم یہاں پہ وقف نہیں کرتے تو پھر ہم یہاں پہ وقف کر لیتے. اس لیے جیم کے اوپر جب 3 نقطے آ جائیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک جگہ پہ ٹھہرنا ہے, دوسرے پہ نہیں ٹھہرنا. سمجھ آ گئی ہوگی یقیناً آپ کو یہ بات. یود احدہم یود یا زبر یا واو زبر دال ود یود دال پیش دو یود یود دو دال 2 ہیں یہاں پہ, شد میں 1 میں کر دیا ہے. شد نے 2 دال کو 1 میں کر دیا, حقیقت میں اندر 2 دال ہیں. چلے میں آپ کو جوڑ کر کے بتاتی ہوں. یا زبر یا واو زبر دال ود یا ود دال پیش دو یا ود دو. سمجھ آیا؟ اب ہم نے دال کو 2 طرح پڑھا ہے, 2 دفعہ پڑھا ہے, سوری. احدہم ہا کے مخرج کا پھر سے دھیان رکھنا ہے, ہا اور ہا کو مکس نہیں کرنا. یہ ہا ہے اور یہ ہا ہے, ٹھیک ہو گیا. احدہم لو یعمر لو یعمر. اب دیکھیں آئین کے مخرج کو واضح کرنا ہے, میم کے اوپر غنہ کرنا لازمی ہے, میم پہ شد ہے تو غنہ مست ہے. غنہ کیسے ہوتا ہے؟ یعمر, یہ جو میں یہاں پہ رکی ہوں اسی کو غنہ کہتے ہیں. لو لام زبر وا لو, یہ واو لین ہے. الف سنہ الف سنہ حمزہ زبر لام ال فا زبر فا الف سنہ. یہاں پہ حالت وقف جیم ہے تو ہم یہاں پہ رک جائیں گے. رکنے کی صورت میں گول تا ہا بن جائے گی. الف سنہ, ٹھیک ہو گیا. وما ہوا بمزحزحہ, بہت اہم لفظ ہے, اس کو آپ اپنے پاس سرکل کریں پینسل سے اور اس کو پڑھنا سیکھیں. وما ہوا ہا پیش ہو واو زبر وا ہوا بمزحزحہ, یہ 2 ہا ہیں اور یہ ہا ہے, ان دونوں کو ادائیگی کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے. کیسے پڑھنا ہے؟ بمزحزحہ, پھر سے بولیں بمزحزحہ. ہو گیا. ہا اور ہا, ان سب میں فرق کا ہونا انتہائی ضروری ہے. یہاں پہ اپنا یہ فرق ٹھیک کریں, آپ کی غلطیاں اسی طریقے سے درست ہوں گی. بمزحزحہ من العذاب من العذاب, عین زبر ع ذال زبر الف ذا عذا بازر بی عذابی. ان یعمر, پھر سے یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ نون ساکن ہے. نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے. یمون کا مطلب کیا ہے؟ یا میم واو نون, ان چاروں حروف کو ملائیں تو یمون بنتا ہے. جب بھی نون ساکن کے بعد یا آئے یا تنوین یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا آئے تو ان کو آپس میں ملا دیتے ہیں, جیسا کہ ملایا آئیں, یہ ہو گیا ملانا. اب یہاں پہ ہم غنہ کریں آئیں, یہ ادغام بالغنہ ہو گیا. میم پہ شد ہے تو میم پہ شد ہو, یا نون پہ شد ہو تو غنہ مست ہے. آئیں یعمر واللہ
واللہ لفظ اللہ کو پر کرنا ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ کو پر یعنی کہ موٹا پڑا جاتا ہے. ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے, مقدار کا دھیان رکھنا ہے, ہا کا بھی اور ہا پیش ہو کا بھی, اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. واللہ پھر پڑھے واللہ بصیر بما, سواد کو پر پڑا, با زبر با, اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا, یا مدہ ادا کیا. یہ ہو گیا ایک وہی قاعدہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا اقلاب کا. یہاں پہ بھی تنوین کے بعد با ہے تو دیکھیں تنوین میم میں بدل گئی ہے. پیچھے بھی 2 دفعہ ایسا تھا, تنوین کے بعد با تھا تو میم میں بدل دیا گیا تھا تنوین کو. تو یہاں پہ تنوین کے بجائے ہم میم پڑھیں گے. کیسے؟ بصیر بما, بصیر بما یعملون, یعملون. عین کے مخرج کو واضح کرنا ہے, واو مدہ ہے اسے کھینچ کے پڑھنا ہے, اور وقف کی وجہ سے نون کے اوپر زبر کے بجائے ساکن آ جائے گا تو ہم نون کو ساکن کریں گے اور ہم پڑھیں گے یعملون. 2 آیات آج کے لیے کافی ہیں. چلیں اب ان 2 آیات کو قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. امید ہے آج کے سبق کی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ پاک آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی اور قرآن مجید اور حدیث پہ صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.